नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जब हम तकलीद शख्सी का रद्द करते हैं तो हमारे मुक़ल्लिदीन भाई जवाबन कहते हैं कि आप जिस तकलीद का रद्द कर रहे हो और जिस तकलीद के रद्द पर किताब व सुन्नत के दलाइल पेश कर रहे हो, इस तकलीद के हम न कायल हैं न फ़ाइल हैं, यानी इस तरह की तकलीद हम नहीं करते। मतलब उनका ये होता है कि किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हम अपने इमाम साहब की बात नहीं मानते। जिन मसाइल में बिल्कुल वज़ाहत मौजूद है, मनसूसा मसाइल हैं, वाज़े तौर पर किताब व सुन्नत से साबित हैं, उन मसाइल में हम इमाम साहब के कौल को छोड़ देते हैं, इमाम साहब के कौल को नहीं लेते और किताब व सुन्नत को लेते हैं। तो अर्ज़ है कि हनफियों की ये बात सिवाय अफवाह के कुछ भी नहीं। हनफी हजरात जो मुक़ल्लिदीन हैं वो इसी तकलीद में मुब्तला हैं, वो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ भी अपने इमाम का दामन नहीं छोड़ते। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो मनसूसा हैं, यानी उन पर नस वारिद है और किताब व सुन्नत से वाज़े तौर पर साबित हैं। इसके बावजूद हमारे मुक़ल्लिदीन भाई किताब व सुन्नत को तर्क कर देते हैं और अपने इमाम साहब का कौल नहीं छोड़ते। तो हम इस सिलसिले में कुछ मिसालें आपके सामने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की शक्ल में पेश करेंगे। सबसे पहली मिसाल कुरान मजीद की ये आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुद्दत रज़ात बयान फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। वालदा जो है, जो माएँ हैं, वो अपने औलाद को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। यानी कुरान मजीद ये बयान फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि मुद्दत रज़ात 2 साल है। कुरान मजीद से ये मसला साबित हुआ, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ ये कौल मंसूब है और फ़िक़्ह हनफ़ी में ये मौजूद है कि मुद्दत रज़ात 2 साल नहीं बल्कि 2.5 साल है। यानी फ़िक़्ह हनफ़ी का ये मसला सरासर कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है। तो हनफियों को चाहिए था इमाम साहब की बात तर्क कर देते, फ़िक़्ह हनफ़ी को छोड़ देते और किताब व सुन्नत को फॉलो करते, किताब व सुन्नत की बात लेते। और यहाँ पर यह भी बताऊं कि इमाम साहब की तरफ जो कौल मंसूब है और फ़िक़्ह हनफ़ी का जो ये फतवा है ये मुख्तलिफ़ कुतुब में मौजूद है। मशहूर किताब आप देखें मोता इमाम मोहम्मद जो मोहम्मद बिन हसन अश-शेबानी की है उसमें भी मौजूद है और इसी तरह हिदाया में भी ये फतवा मौजूद है। तो 2 साल पर अल्लाह की तौफीक से यानी कुरान मजीद की वाज़े आयत ये मौजूद है, जबकि 2.5 साल जो हनफिया का मौक़िफ़ है, इमाम साहब की तरफ मंसूब है, उस पर एक दलील भी नहीं, एक दलील भी नहीं। ये बात सिर्फ हम नहीं करते बल्कि हनफी उलमा ने भी ये इस बात का एतराफ़ किया है कि इस मसला में हनफियों के पास कोई दलील नहीं। मशहूर हनफी आलिम मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब उम्दतुर रिआया में वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि इस मसला में हनफियों के पास कोई दलील नहीं है। इस मसला में हनफियों के पास कोई भी दलील नहीं है। और इसी तरह इनके बहुत बड़े मुफस्सिर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी वो अपनी तफसीर उस्मानी के अंदर ये कहते हैं कि इमाम साहब की तरफ जो ये बात मंसूब है, इमाम साहब जो फरमाते हैं कि मुद्दत रज़ात 2.5 साल है, तो इमाम साहब के पास कोई और दलील होगी। इसका मतलब ये है कि कोई दलील नहीं, यानी होगी मतलब है नहीं। अगर होती तो मौलाना साहब पेश करते हैं, ये ना कहते कोई और दलील होगी। और इसके मद्दे मुकाबिल जो हमारा मौक़िफ़ है 2 साल वाला जो कुरान मजीद से साबित है, तो वो वाज़े दलाइल से साबित है। कुरान मजीद की इस आयत और दीगर आयत और दूसरी आयत से ये हमारे वाला मौक़िफ़ बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला वाज़े होता है, वाज़े तौर पर साबित है। और इसका एतराफ़ हनफी उलमा ने भी किया है। हम एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करते हैं। देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम
مشہور و معروف عالم مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب درس ترمذی میں واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ جمہور اور صاحبین کا مسلک دلائل کی روح سے نہایت قوی اور راجح ہے، یعنی جمہور اور صاحبین کا موقف یعنی 2 سال والا موقف دلائل کی روح سے زیادہ قوی بھی ہے، نہایت قوی بھی ہے اور راجح بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ان دلائل کو نہیں مانتے، اپنے امام صاحب کی جو بے دلیل بات ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم اسی تقلید کے مخالف ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حنفی حضرات اس آیت میں معنوی تعریف کرتے ہیں، غلط مطلب بتاتے ہیں، ایک تأویل کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں معنوی تعریف ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی اگر ماں باپ رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ چھڑا سکتے ہیں۔ تو حنفی حضرات کہتے ہیں بلکہ 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ چھڑانا چاہے تو وہ چھڑا سکتا ہے، ورنہ مدت رضا جو آخری مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، 2 سال نہیں ہے۔ اس آیت میں جو بیان ہوا ہے، جو مدت بیان ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے بعد رضامندی سے اور مشورے سے بچے کو دودھ چھڑا سکتے ہیں، چھڑوانا جائز ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو عرض ہے کہ یہ جو حنفیوں نے تأویل کی ہے یہ دراصل ایک معنوی تعریف ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس میں آخری مدت بتائی گئی ہے، اور جو مشورے کی بات ہے اس کا تعلق 2 سال سے پہلے سے یعنی قبل الحولین ہے، 2 سال سے پہلے سے تعلق ہے، 2 سال کے بعد تعلق مشورے کا اور رضامندی کا نہیں ہے۔ رضامندی اور مشورے کا تعلق 2 سال سے پہلے سے، اور اس بات کو حنفی علماء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ان کے گھر کی چند عبارات پیش کروں گا۔ ان کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، جس کا ابھی ذکر ہوا، انہوں نے درس ترمذی میں کہا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تراضی یعنی رضامندی اور تشاور یعنی مشورہ حولین کے اندر ہے، یعنی 2 سال کے اندر ہے۔ حولین کے بعد ان کی حاجت ہی نہیں بلکہ دودھ نہ پلانا متعین ہے، یعنی 2 سال کے بعد دودھ نہ پلانا متعین ہے۔ اور اس آیت کا جو مشورے کی بات ہو رہی ہے جس آیت کے حصے میں اور رضامندی کی بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق جو ہے 2 سال سے پہلے سے، یعنی 2 سال کے اندر سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے تو 2 ٹوک الفاظ میں یہ فرمایا ہے جو بھی شخص قرآن کے اسلوب سے واقف ہے وہ یہ مطلب بیان نہیں کرے گا جو حنفی بیان کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تأویل کرتے ہیں اور معنوی تعریف کرتے ہیں، مولانا لکھنوی صاحب کے اصول کے مطابق یہ قرآن مجید کے اسلوب سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح ان کے بہت بڑے فقیہ ہیں ابن حمام حنفی، وہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں المراد قبل الحولین، اس سے مراد 2 سالوں سے پہلے والا جو زمانہ ہے وہ مراد ہے، یعنی 2 سال کے اندر مشورے اور رضامندی سے دودھ چھڑانا جائز ہے۔ اسی طرح ہماری ایک اور دلیل بھی ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ایک اور آیت، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدت رضا جو ہے وہ 2 سال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی حمل اور دودھ پلانے دونوں کی جو کٹھی مدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ 30 ماہ بیان کی ہے، یعنی ان کی کٹھی مدت بیان کی ہے اور 30 ماہ بیان کی ہے۔ اس آیت میں حمل کی کم سے کم مدت بیان کی گئی ہے اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیان کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے، اور حمل کی جو مدت ہے وہ کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے بھی یعنی 2 سال ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی اس آیت کا یہی مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا ہے، اور 6 ماہ یہ مدت برحق ہے، یعنی کم سے کم مدت، اور اس طرح کے واقعات سلف سالین میں ہوئے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کو 6 ماہ میں حمل ہو گیا، تو
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حد نافذ کر رہے تھے، لیکن کسی صحابی نے قرآن مجید کی یہی آیت پیش کر دی کہ اس آیت کی روح سے 6 ماہ مدت بنتی ہے اور اس عورت پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ یہ جو اثر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے صحیح سند سے۔ اور اسی طرح کا قضیہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی آیا تھا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو خطبہ جمعہ میں بیان کیا اور فرمایا کہ اس طرح کا مسئلہ میرے سامنے آیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا اور میری رہنمائی کی، اور یہ قرآن مجید کی وَحَمْلُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا یہ آیت پیش کی اور اس سے ثابت کیا کہ 6 ماہ مدت صحیح ہے اور حق ہے۔ 6 ماہ مدت یہ کم سے کم مدت ہے، حمل کی 6 ماہ مدت ہو سکتی ہے، لہذا اس عورت پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ یہ جو حوالہ ہے ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کے اندر موجود ہے، التوحید کے اندر، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا مسئلہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا، بہت سارے صحابہ اور تابعین بیٹھے تھے، تو کسی نے بھی سیدنا عثمان سے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا، لہذا ان کا اجماع ہو گیا۔ اور پھر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجماع کو نقل فرمایا ہے۔ اور کئی حنفی اس آیت کے بارے میں یعنی جو ہے اس کی بھی بے ڈھنگی تعویلات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حمل کی مدت علیحدہ بیان ہوئی ہے اور اسی طرح دودھ پلانے کی مدت علیحدہ بیان ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں مدتیں اکٹھی بیان کی ہیں، وَحَمْلُ وَفِصَالُ یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے دونوں کی کٹھی مدت بیان فرما دی ہے۔ اور حنفیوں کی جو یہ بات ہے یہ جو ہے تعریف معنوی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور سلف صالحین میں سے بھی کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عالم نہیں گزرا، محدث اور سلف نہیں گزرا جس نے اس طرح کی تعویل کی ہو۔ اور یہ قرآن کی آیت ہماری دلیل ہے، ان کی دلیل نہیں ہے، اور اس بات کا اعتراف ان کے علماء نے کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی میں اس کو ہماری دلیل قرار دیا، 2 سال والوں کی دلیل قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح انور شاہ کاشمیری نے اس تعویل کے بارے میں، جو تعویل حنفی کرتے ہیں، اس آیت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کہا ہے کہ یہ نہایت کمزور ہے، نہایت کمزور تعویل ہے۔ تو اس پوری بحث سے یہ ثابت ہوا قرآن مجید کی ان 2 آیات کی روح سے مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ثابت ہوتی ہے، اور یہ 2 آیات اس مسئلہ میں بالکل واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، اور حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا اعتراف حنفی علماء نے بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں اور کتاب و سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔